जलबाब सीज़न 3 किस्त नंबर 1। मैं हूँ आपकी राइटर ईमान फ़ातिमा। मैं जलबाब सीज़न 3 की किस्त नंबर 1 के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। तो अब चलते हैं हम अपनी आज के एपिसोड की जानिब। दुआ हॉस्पिटल से घर आई और सीधी हुरिया के कमरे की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मा पापा। वालेकुम अस्सलाम। अरे बच्चे जल्दी आ गई आप? हुरिया ने चौंक कर पूछा। बस सर में बहुत दर्द था, दुआ ने कहा। ओह, मेडिसिन ली कोई बेटा जी? मूसा ने पूछा। नहीं, चाय लूँगी तो ठीक हो जाएगा, वो आहिस्ता से बोली। मैं बना देती हूँ चाय, हुरिया ने कहा। नहीं मामा, आप बैठो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो हुरिया का हाथ थाम कर बोली। हाँ बोलो बेटा। मोहम्मद भाई आए थे हॉस्पिटल, वो मुझे कह रहे थे कि हया को समझाऊं कि रुखसती के लिए मान जाए, दुआ ने आहिस्तगी से कहा। हुरिया और मूसा करब से उसे देखने लगे, जिसके चेहरे की बशाशत 4 बरसों से न जाने कहाँ खो गई थी। इन्हें कहिए कि मेरी शर्त पूरी करे और ले जाए मुझे, हया ने अंदर दाखिल होते हुए स्पाट लहजे से कहा। हया, ये तो कोई बात ना हुई, वो कैसे शर्त पूरी करे बेटा? आप जानती हो कि ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं मामा, और हम सब बहन भाई क्यों सफ़र करें हमेशा? कासिम ने दुआ की रुखसती से इनकार किया और फातिमा आपी ने आर्यन भाई से शादी करके अजान भाई का दिल तोड़ दिया, हया ने तलख लहजे में कहा। क्यों ज़िद करती हो हया? और वो आपका शोहर है तो उसके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, हुरिया ने नागवारी से कहा। प्लीज़ लीव दिस टॉपिक। मैं चाय बनाने जा रही हूँ तो आप सब पिएंगे क्या? हया तुम। इससे पहले हुरिया मज़ीद बोलती, मूसा ने उसके हाथ पे हाथ रखकर उसे आंखों ही आंखों में चुप रहने को कहा। हुरिया लब बेंच कर रह गई और दुआ बोझल दिल के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अफरीदी विला में गुज़रते इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। बड़े बाबा समेत इस घर के सब बड़े बुज़ुर्ग यकर देगरे बाद इस दुनिया से गए तो अगली जनरेशन की नई ज़िंदगी शुरू हो गई। हुरिया की दोनों जुड़वा बेटियों के रिश्ते अहमद और जीनिया के बेटों कासिम मोहम्मद से तय पाए थे और अजान का रिश्ता फातिमा से। लेकिन फातिमा आर्यन से मोहब्बत करती थी तो उसने अजान से कहा तो उसने अपनी मंगनी तोड़ दी, मगर अजान अंदर से टूट चुका था। और फिर कासिम ने निकाह के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए दूसरे मुल्क जाना था, तो जाने से पहले इसने दुआ में बेरगबती का इजहार किया तो एक तूफ़ान बर्पा हो गया। ज़िंदगी जैसे बेखैफ हो गई थी। हया का गुस्सा तो मूसा पे गया था। इसने मोहम्मद से रुखसती की ये शर्त रखी कि कासिम दुआ से रुखसती की हामी भरे तो वो राज़ी है। ये सब जैसे सबके दरमियान सदियों के फासले बना चुका था। अहमद लब बेंचे रोती हुई जीनिया को देख रहा था। क्यों ज़िद्दी है वो इतना अहमद जी? वो रोते हुए बोली। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें ज़ैनी, आप तो जानती हैं कि बचपन से ही वो ऐसा ही ज़िद्दी है। अहमद ने गहरा सांस भरते हुए कहा। प्लीज़ इसे कहें कि वापस आ जाए, मुझे मत आजमाइश में डाले, वो नम लहजे में बोली। अच्छा टेंशन मत लें, पहले बीपी बहुत हाई है, अहमद ने कहा और फिर इसे ख्याल रखने का कहकर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गया। दोपहर के वक़्त इसे घर से कॉल आई कि जीनिया बेहोश हो गई है और वो अफरा तफरी में हॉस्पिटल पहुंचा तो जीनिया को एमरजेंसी में एडमिट कर लिया था। मोहम्मद भी कुछ देर बाद वहां पहुंच चुका था और हुरिया और बाकी लोग भी बारी बारी पहुंच चुके थे। दुआ एमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स के साथ मौजूद थी। कुछ देर के बाद वो बाहर निकली तो अहमद जल्दी से उसकी तरफ लपका। दुआ बेटे कैसी है ज़ैनी? वो एक्चुअली उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, बस आप दुआ कीजिए, दुआ ने नम लहजे को हमवार करते हुए कहा। अहमद को लगा आसमान इसके सर पे टूट गया है। इसने जल्दी से दीवार का सहारा लिया। बाबा प्लीज़ आप यहाँ बैठें, मोहम्मद ने जल्दी से उसे सहारा देकर बिठाया। मोहम्मद कासिम को फ़ोन करो और उसे बताओ जीनिया का, अहमद ने बेकरारी से कहा। मोहम्मद सर हिलाकर बाहर निकल गया। अहमद सर थाम कर बैठ गया और रात भी गुजर गई। अगले दिन दोपहर को जब उसे होश आया तो सबकी जान में जान आई।
رات کو زینیا کو ایمرجنسی وارڈ سے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب لوگ باری باری ملنے کے بعد واپس گھر چلے گئے اور رات احمد ہی اس کے پاس تھے۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ رات کا آخری پہر ہی تھا جب احمد کی آنکھ آہٹ سے کھلی۔ سامنے قاسم کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئے۔ قاسم دھیرے سے چلتا ہوا پاس آیا اور جھک کر زینیا کے پاؤں کو باری باری چوما تو زینیا نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تو قاسم جلدی سے آگے بڑھا۔ مما کیسی ہیں آپ؟ قاسم نے بے قراری سے پوچھا۔ زینیا اسے دیکھ کر رونا شروع ہو گئی۔ پلیز زینی روئیے مت، احمد نے تڑپ کر کہا۔ زینیا نفی میں سر ہلا کر بس روئے جا رہی تھی۔ قاسم نے بمشکل اسے چپ کروایا۔ بابا آپ گھر جائیں، باہر ڈرائیور کھڑا ہے اور میں ماما کے پاس ٹھہرتا ہوں، قاسم نے کہا۔ نہیں میں یہی ٹھیک ہوں اپنی بیوی کے پاس، احمد نے نہ روٹھے انداز میں کہا۔ ریئلی ماما آپ کے شوہر ابھی تک سدھرے نہیں ہیں، قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زینیا ہولے سے مسکرا دی۔ احمد گہرا سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر زینیا کو خیال رکھنے کا کہہ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ قاسم زینیا کی رپورٹس دیکھ رہا تھا کہ دروازے کھلنے پر وہ مڑا تو اندر داخل ہوتی دعا کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ بلیک کلر کے حجاب میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ وہ خود بھی بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارے دعا بیٹا آؤ نا، زینیا نے کہا تو وہ دونوں ہوش میں آئے۔ دعا دھیرے سے چلتی ہوئی زینیا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم، اس نے اتنی آہستہ سے کہا کہ قاسم کو بمشکل سنائی دیا۔ میں ذرا ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ کر لوں، قاسم نے کہا اور اس پہ نگاہ غلط ڈالے بنا تیزی سے باہر نکل گیا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ اندر آیا تو زینیا اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ واٹ ماما، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ کیا تھا وہ سب؟ کیا تھا؟ وہ انجان بنا۔ آپ نے دعا سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ غصے سے بولی۔ مما لیو دس ٹاپک، وہ سر جھٹک کر بولا۔ ہاں مت کرو بات، ویسے بھی آپ کو فرق کہاں پڑتا ہے ان چیزوں سے، دوسرا کا خیال نہیں تو ماں کا کر لو یا پھر میرے مرنے کا انتظار ہے، وہ بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی۔ ریلیکس ماما پلیز سٹریس مت لیں، ہم گھر جا کر اس پہ بات کریں گے، وہ گھبرا کر بولا۔ نہیں ابھی کریں بات مجھ سے، مجھے بتائیے کہ آپ شادی کے لیے مانیں گے یا نہیں۔ ماما آپ ٹھیک ہو جائیں پلیز پھر بات کریں گے اس پہ، وہ جلدی سے بولا۔ نہیں مجھے ابھی کرنی ہے بات، وہ ضدی انداز میں بولی۔ اوکے جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، قاسم نے جلدی سے کہا تو وہ پرسکون ہوگی، مگر قاسم کے اندر بے چینی سی پھیل گئی۔ پھر وہ شام کو واپسی کے لیے نکل رہا تھا کہ دعا نے اسے پکارا۔ اس کے گاڑی کے دروازے کی طرف بڑھتے ہاتھ تھم گئے اور وہ آنکھیں میچ کر خود کو کمپوز کرنے لگا۔ کیوں حامی بھری آپ نے رخصتی کے لیے؟ وہ غصے سے بولی۔ اس کے لہجے پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ مجھے اس پہ بات نہیں کرنی، قاسم نے کہا۔ کیوں نہیں کرنی؟ کرنی پڑے گی بات آپ کو مجھ سے، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، مجھے زہر سے بھی زیادہ زہریلے لگتے ہیں آپ، اور قاسم نے ایک جھٹکے سے مڑ کر اسے کھینچا اور گاڑی کے ساتھ لگایا۔ کیسے کر لیتی ہو اتنی نفرت مجھ سے؟ اور صرف یہ وجہ کہ میں محمد بھائی اور بابا جیسا نہیں ہوں؟ کیا میں زانی شرابی ہوں؟ قاسم نے چبا چبا کر کہا۔ زانی ہی ہیں آپ، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دھکا مارتے ہوئے چلائی۔ قاسم نے اس کی بات پہ بے یقینی سے دیکھا۔ واٹ، تم مجھے کریکٹر لیس ثابت کرنا چاہتی ہو اپنی نام نہاد نفرت کے چلتے؟ وہ غصے سے بولا۔ نہیں میں سچ بول رہی ہوں، جس دن آپ کا سچ احمد انکل اور آنی کو پتہ چلے گا تو شرمندگی سے سر اٹھا نہیں پائیں گے۔ شٹ اپ، اور کس کے ساتھ زنا کیا میں نے؟ وہ اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ یہ بات آپ کو پتہ ہے، انجان مت بنیے، وہ غصے سے بولی۔ نہیں مجھے یاد نہیں، تم مجھے میرا گناہ یاد کروا دو، قاسم نے تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، وہ اس سے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی۔ قاسم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر خود کے قریب کیا تو اس کی آنسو بھری آنکھوں میں اس قدر نفرت دیکھ کر وہ سن ہو گیا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے قاسم، اس کے آنسو لڑک کر اس کے شفاف رخسار پہ گرے تو قاسم کے تنے ہوئے اعصاب نرم پڑ گئے۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر زن سے گاڑی اڑاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دعا کمرے میں آ کر نڈال سی ہو کر بیڈ پہ لیٹ گئی اور آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کی کن پٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ پھر ذہن ماضی کی اتھاہ گہرائیوں میں
غوطہ زن کرنے لگا۔ ماضی۔ دعا کا میڈیکل کا 3 سال چل رہا تھا اور اس قاسم کے کالج میں قاسم کو ہر روز ایک نظر دیکھنے کے لیے ایڈمیشن لیا۔ اسے اپنا یہ نٹ کھٹ اور کچھ گسیلا سا منگیتر دل و جان سے عزیز تھا۔ قاسم کے 2 منتھ باقی تھے، اس کے بعد اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے بیرون ملک چلے جانا تھا، تو اس لیے ان کا نکاح بھی 2 مہینے بعد رکھا گیا تھا۔ قاسم کی کلاس فیلو ماریا کی قاسم سے کافی دوستی تھی اور کالج میں تو ان دونوں کی جوڑی کو لے کر کافی چہمگوئیاں تھیں۔ سب کو لگتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ باتیں جب دعا کے کانوں میں پڑی تو وہ مضطرب ہو گئی تھی۔ وہ دن بھی بہت عجیب تھا جب کالج میں قاسم کی الوداعی پارٹی تھی اور رات کو ان دونوں کا نکاح تھا۔ دعا نے وائٹ کلر کے فراک کے ساتھ بلیک حجاب لیا تھا اور نظر لگ جانے کی حد تک وہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی متلاشی نگاہیں قاسم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ پوچھتے پوچھتے اندر کی جانب آئی تو اسے ایک روم سے قاسم شرٹ کو صحیح کرتا ہوا نکلا اور اپنے دھیان میں آگے بڑھ گیا۔ وہ جلدی سے اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ماریا کو دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ ماریا جی، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ متوحش انداز میں بولی۔ قاسم نے میرے ساتھ، وہ اتنا کہہ کر چہرہ گھٹنوں میں دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دعا ساکت و جامد سی اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ اپنی سسکیاں دباتی تیزی سے باہر نکل کر دوڑتی ہوئی کالج سے باہر آئی۔ گھر آ کر وہ تڑپ تڑپ کر روئی اور شام تک وہ بالکل گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ دعا موسیٰ سے دعا قاسم بنی تو اسے ہوش آیا کہ وہ ایک زانی کے ساتھ نکاح کر چکی ہے۔ اس بات نے اس کے اندر دھواں دھواں کر دیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے نوچ نوچ کر اپنے زیورات اتار اتار کر پھینکے اور ڈریسنگ پہ پڑی ہر چیز تہس نہس کر چکی تھی۔ پھر نڈال سی وہ زمین پہ بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ پھر دروازہ کھلنے پر اس نے سر اٹھایا تو قاسم کو دیکھ کر اندر جیسے ابال اٹھنے لگے۔ وہ تیر کی مانند اٹھی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ دعا، کیا ہوا؟ قاسم نے حیرانگی سے پوچھا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید نفرت، اور نہیں کرنا تھا مجھے نکاح آپ سے، تو آپ ابھی طلاق دیں مجھے، وہ حلق کے بل چلائی۔ دعا، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہوش میں آؤ، قاسم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہوش میں تو اب آئی ہوں تو احساس ہوا آپ جیسا انسان میرے قابل نہیں ہے، اب بہت الگ ہیں سب سے، بالکل اپنے بابا اور بھائی جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیروں کی دھول جیسے بھی نہیں ہیں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی۔ قاسم بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ زندگی بھر میرے نام کے ساتھ جیو گی تم، کبھی طلاق نہیں دوں گا تمہیں، قاسم نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کے لیے ملک سے باہر گیا اور جاتے ہی اس نے دعا سے بے رغبتی اور نفرت کا اظہار کر کے پورے خاندان میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ دعا تو اس کے بعد جیسے اندر سے بالکل ختم ہو گئی تھی، ہنسنا بولنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ دروازے پہ ہوتی دستک سے ماضی سے حال میں آئی اور آنسو صاف کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر حیا چائے کے مگ لیے کھڑی تھی۔ قاسم بھائی سے ملاقات ہوئی؟ حیا کی بات پر دعا نے ناگواری سے سر جھٹکا اور مگ تھام کر وہ اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ بتاؤ نا، قاسم بھائی نے کچھ کہا آپ سے مل کر؟ کیوں، انہیں کچھ کہنا تھا کیا مجھ سے؟ دعا نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب کہ وہ آپ کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں کچھ ہوا ہو، شاید کوئی معافی وغیرہ مانگی ہو انہوں نے؟ حیا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ان جیسے گھٹیا انسان کبھی یہ کام نہیں کریں گے، دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن مجھے ابھی پتہ چلا کہ وہ شادی کے لیے ہاں بول چکے ہیں، تو اب جلد ہی ہم دونوں بہنوں کی شادی ہوگی، حیا نے مسکرا کر کہا۔ دعا نے اس کے چہرے کی الوہی چمک کو دیکھا تو مزید کچھ کہنے سے گریز کیا کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اچھا، اب تیار ہو جانا کیونکہ رات کو ہم چودھری ہاؤس یعنی اپنے سسرال جا رہے ہیں، حیا نے چہک کر کہا۔ مجھے نہیں جانا، بہت ضروری کام ہے مجھے، دعا نے جھلا کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی نہیں جاؤں گی، حیا نے منہ پھلا کر کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دعا نے چڑ کر کہا۔ بس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، یا تو آپ ساتھ چلیں گی یا پھر میں بھی نہیں جاؤں گی، حیا نے سینے پہ بازو باندھتے ہوئے کہا۔ اف، ٹھیک ہے، جاؤں گی میں۔ اوکے، تھینک یو مائی سویٹ سس، میں آپ کے لیے کپڑے نکالتی ہوں، حیا نے کہا اور پھر اس کی وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ شام کو وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سب لوگ پہلے سے ہی ریڈی بیٹھے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب چودھری ہاؤس میں موجود تھے۔ شکر ہے اللہ کہ ہم
اللہ کا کہ ہم کو یہ خوشی نصیب ہوئی، زینیہ نے کہا اور پھر اپنی دائیں بائیں بیٹھی دعا اور حیا کا ماتھا چوما۔ دعا مضطرب سی کارپیٹ کو دیکھے جا رہی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون، قاسم کی آواز پر اس کا دل سکڑ سا گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ حوریہ کے گلے لگ رہا تھا۔ کیسے ہو آپ؟ I'm fine کالا موم، آپ بتائیے، اور حیا بھابھی آپ کیسی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں قاسم بھائی، آپ سنائیے؟ حیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، تو آپ بھی تشریف لائی ہیں، کیسی ہیں آپ؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولتا دعا کو سخت زہر لگا۔ میرے خیال میں بچوں کو اکیلے میں بات کر لینی چاہیے، زینیہ نے کہا۔ پھر محمد اور حیا باہر نکل گئے تو وہ بھی قاسم کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا۔ دعا نے طاہرانہ نگاہ کمرے پہ ڈالی تو اس نے دل ہی دل میں یہ اعتراف کیا کہ کمرہ کافی خوبصورت ہے۔ جی، تو کیسا لگا آپ کو اپنا روم؟ قاسم نے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ میرا؟ وہ حیرانگی سے انگشت شہادت سینے پہ رکھتے ہوئے بولی۔ ظاہری سی بات ہے، ہماری شادی ہو رہی ہے تو یہ روم اب تمہارا بھی ہوگا۔ وہ دوستانہ انداز میں ایسے بولا جیسے ان کے درمیان سب ٹھیک ہو۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے میں آپ سے شادی کروں گی؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو آپ سب سے کہہ دیجئے گا کہ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی۔ ایکسکیوز می، میں یہ بدنامی اپنے سر پر کیوں لوں؟ تم خود یہ کار خیر کیوں کرو نا؟ قاسم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں اپنی ماما کو دکھ نہیں دے سکتی، دعا نے جلدی سے کہا۔ تمہاری ماں ہے، میری ماں کچھ نہیں ہے کیا؟ تمہیں اگر اپنی ماں کے دکھ کا اندازہ ہے تو مجھے بھی ہے۔ میں پہلے ہی 4 برس تک انہیں بہت دکھ دے چکا ہوں، مگر اب نہیں۔ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر تمہیں پرابلم ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں، قاسم نے سرد لہجے میں کہا۔ دعا نے اس کی بات پہ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو آپ انکار نہیں کریں گے؟ دعا نے لب چباتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں کروں گا، لیکن ہاں اگر تم انکار کرنا چاہو گی تو میں تمہیں روکوں گا بھی نہیں۔ تم ابھی میرے ساتھ جاؤ اور وہاں جا کر سب سے کہہ دوں گا کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنے میں اعتراض ہے۔ یہ تمہارا مجھ پہ اور خود پہ بہت بڑا احسان ہوگا، قاسم نے کٹھور پن سے جواب دیا۔ لیکن میں سب کو کہوں گی کیا؟ وہی جو بات مجھ سے نہیں کہہ رہی ہو کہ تمہیں میں ناپسند ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں تو تمہیں آج تک سمجھ نہیں پایا، حالانکہ تم منکوحہ ہو میری، لیکن شاید تم سب کو سمجھاؤ گی وہ بات تو میں بھی سمجھ جاؤں، میرا سفر آسان ہو، قاسم نے کہا۔ دعا نے غصے بھری نگاہ اس پہ ڈالی اور تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد قاسم بھی باہر آیا اور زینیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ دعا کو آپ سب سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیوں دعا؟ قاسم نے دل جلانے والے مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں بالکل کریں، اور ہمیں جلد از جلد بتائیں اس نے آپ کو معاف کیا کہ نہیں؟ زینیہ نے مسکرا کر کہا۔ بتاؤ نا۔ قاسم نے اسے مخاطب کیا تو وہ دل ہی دل میں سے صلواتیں سنانے لگی۔ ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ وہ بولتے بولتے تھم گئی اور سب کی نگاہوں میں موہوم سی امید دے کر اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا۔ بولا نا بیٹے، احمد کی شفقت بھری آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، دعا نے کہا تو قاسم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ دعا خود اپنے اقرار پر شاکڈ رہ گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایمان فاطمہ کو اجازت دیجیے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔